बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने ज़ाहिर अफगानिस्तान के मामले पर बात की तो फिर लोगों ने हम तक ये पैगामात पहुँचाए कि ज़रा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और मौजूदा दो सियासी सूरत हाल में तब्दीली आना शुरू हो गई है, हिद्दत आना शुरू हो गई है, इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मेला जो है वो 25 जुलाई को सजने जा रहा है, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम ही सियासी जमातों के जितनी भी लीडरशिप है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल है अब अमेरिका की रवानगी के लिए हैं, लिहाजा अब बिलावल की जगह पर आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी जो पूरी मुहिम है उसको चलाएंगी। मरियम बीबी भी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आज शेख रशीद साहब ने ये कहा कि ज़रा ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद अपोजिशन भी बैठेगी और हुकूमत भी साथ बैठेगी। तो क्या हुकूमत एनआरओ देने पर आमादा हो गई है या अपोजिशन के बहुत सारे मामलात पर, जबकि हमने देखा कि वज़ीर आज़म की बार बार ये बात सामने आ रही थी कि किसी भी तरह से हम इनको एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन एनआरओ की ये बाज़गश्त हो सकती है या नहीं? शेख रशीद आज क्या कह रहे थे, जरा पहले वो सुनवाते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं बात को। कोई फर्क नहीं पड़ता ये अंडर 19 की टीम अमेरिका जाए या 2 दफा जाए या 3 दफा जाए। पीडीएम डेड हॉर्स है, पीडीएम खत्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुकात और बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बल्ला वहाँ जीतेगा और मैं खुद इमरान खान के साथ 3 दिन के लिए कैंपेन पे जा रहा हूँ। बल्ला कैसे जीतेगा? अली अमीन गंडापुर की उस वीडियो को जो वायरल हो चुकी है जिसमें वो पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े वाज़ेह अल्फाज में और वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं कि भाई मैं पैसा चला रहा हूँ। और तो अब ये पैसा चल रहा है, उधर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का एक्शन भी लिया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर ने, और वज़ीर आज़म को ख़त भी लिख दिया। अब वज़ीर आज़म साहब जो ज़ाहिर है वो खुद भी जा रहे हैं, जल्द से जुलूस करेंगे, लेकिन मरियम बीबी भी कुछ कह रही हैं, ज़रा पहले उस पर बात करें और फिर इंतखाबी इस्लाहात की जो बात है क्या उस पर इकट्ठे हो सकेंगे या नहीं, आज इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे। मरियम बीबी क्या कह रही थी, जरा चलाइएगा जी। वो तो आजाद जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने के लिए बैठा हुआ है और मैं शारदा के अवाम के साथ मिलके ये नारा लगाती हूँ, मैं शारदा के अवाम के साथ मिलके ये नारा लगाती हूँ, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, लेकिन नजर फिर भी नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पे लगा के बैठा है, क्योंकि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। पाकिस्तानियों ने तो सर झुकाकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान की खामोशी खत्म होने में नहीं आ रही। कश्मीरियों का सिपा सलार और कश्मीरियों का लीडर क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? ये सियासी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ या सियासत में कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायज़ भी होती हैं, लेकिन ये किस हद तक है शायद इस पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन हमने आज ये नुक्ता चुना है कि जब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं तो ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में हम बड़ी बाज़गश्त सुन रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात की बड़ी बाज़गश्त सुन रहे हैं, तो हमने सोचा कि ज़रा बात का आगाज़ यहाँ से पहले करते हैं कि क्या इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन और हुकूमत को बहरहाल बैठना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सदर हैं पिलडाट के, जरा पहले उनसे बात करते हैं, फिर कुछ सियासी शख्सियात से भी इसके ऊपर इनपुट लेंगे। अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अहमद बिलाल साहब, सरदस्त तो ये मामला है कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या आप समझते हैं कोई टेस्टिंग हो सकती थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की और यहाँ से इसको टेस्ट केस बनाया जा सकता था? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तो टेस्टिंग इससे पहले हो चुकी हुई है जी। 150 के करीब मशीनें मंगवाई गई थी और वो इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया था तो वो ये टेस्टिंग करे और उसकी रिपोर्ट पेश करे, और फिर हुकूमत को भी पाबंद किया गया था कि वो ये रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पार्लियामेंट के सामने पेश करे जी। तो ये सब कुछ हो चुका है, वो टेस्टिंग हो चुकी है, उसके नतीजे में रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब तो उसको पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए उस रिपोर्ट को, वो नहीं हो रहा। तो बदकिस्मती की बात यह है कि मजीद टेस्टिंग का क्या फ़ायदा होगा
اگر آپ نے پہلے جو ٹیسٹنگ کی ہوئی ہے اس کے نتائج پہ بھی آپ نہ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں نہ اس سے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں بالکل ہو سکتی تھی اگر نہ ہوئی ہوتی، لیکن یہ پہلے ٹیسٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس کے اوپر کچھ کنکلوژن بھی ڈرا کر لیے گئے ہیں۔ احمد صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ پریکٹس ہو چکی ہے، لیکن سوال میں نے اسی دانش میں کیا کہ اگر ٹیسٹنگ ہو گئی تھی تو پھر اب وہ اپلیکیبل ہونا چاہیے تھا۔ اس کے تناظر میں آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے وہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا ابھی تک پارلیمان کے اندر۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم خود پارلیمان میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر آپ سامنے بیٹھے ہمارے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں، تو اپوزیشن ظاہر ہے اس میں ابھی تک ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ شاید وہاں بات نہیں ہو رہی، جو پارلیمانی کمیٹیز کے لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے وہاں پر بھی انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے کو ابھی تک ٹیبل ہی نہیں کیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر معاملہ مزید طوالت اختیار کرتا ہے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انتخابی اصلاحات کی موسٹ کرٹیکل اصلاحات تھیں وہ پہلے ہی ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ اصلاحات جو اس وقت ٹیبل پہ موجود ہیں یہ چیزوں کو ہو سکتا ہے کہیں کہیں امپروو کر دیں اور کہیں یہ تنازعہ کا باعث بھی بن جائیں، لیکن کوئی ایسی کرٹیکل چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی ہمارے انتخابات ٹھیک سے ہو نہ سکتے ہوں۔ تو اس لیے یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بھی اصلاحات ہوں وہ باہمی اتفاق رائے سے ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یونیلیٹرلی آپ کوئی قانون پاس کر دیں گے تو وہ چل جائے گا۔ انتخابی اصلاحات کا قانون اتفاق رائے اس کے لیے ہونا ضروری ہے، اور پچھلے 2 دنوں میں نے کچھ اچھے سائنز دیکھے ہیں۔ مثلا اٹارنی جنرل صاحب کا الیکشن کمیشن میں جا کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرنا اور انہیں ایشور کرانا کہ ان کے جو اس کے بارے میں جذبات ہیں یا ان کے جو اس کے بارے میں ریئیکشن ہے کہ وہ کچھ چیزیں دستور کی خلاف ورزی ہیں، کچھ قانون کی خلاف ورزی ہیں، اس کا باقاعدہ لحاظ رکھا جائے گا، خیال کیا جائے گا اور ان سے کنسلٹ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہے۔ اگر حکومت اس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور سب لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ قانون سازی ہوتی ہے تو پھر یہ اصلاحات جو ہیں یہ کوئی کام آئیں گے، اس کے نتیجے میں کوئی اتفاق رائے ہوگا اور نتائج کے اوپر بھی شاید اتفاق رائے ہو جائے۔ احمد بلال صاحب، ظاہر آپ بڑی پازیٹیو بات کریں اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ کو وائبز ایسی ہیں کہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے، جیسچرز پازیٹیو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اسی تناظر میں ایک پھر یہ نقطہ اٹھتا ہے کہ یہ وہی اپوزیشن ہے جس کے بارے میں ظاہر ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت لان تان بھی بہت زیادہ کر رہی ہے، اور جب بھی بات کرنے کی بات آتی ہے تو اپوزیشن کے اوپر الزام دھر دیا جاتا ہے کہ وہ NRO مانگنے آ گئے۔ آپ سمجھتے ہیں اس چپقلش کے دوران جو ظاہر جو کرنے کا کام ہے، یعنی پارلیمان کے جو کرنے کا کام ہے، اصلاحات ان کا ظاہر ڈومین میں آتا ہے، وہ بہت زیادہ پسے پش جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انتخابی معاملے کے حوالے سے بلکہ دیگر اور چیزوں پر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے یا کیا اس کے پیچھے آپ کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ دیکھیے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ حکومت اور حکومتی پارٹی کی طرف سے جو اپوزیشن کو چند باتیں کہی جا رہی تھی، لان تان جیسے آپ نے کہا کی جا رہی تھی، اور ان پہ یہ بھی الزام تھا کہ وہ NRO مانگتے ہیں، اس وجہ سے جو اعتماد ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور ڈسکشن کرنا جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں، وہ نہیں ہو رہا تھا۔ صحیح ہے۔ لیکن میں نے اس میں پازیٹیو سائن دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو لاسٹ ٹائم قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کافی، ان کا ایٹیچیوڈ کنسٹرکٹیو تھا، اس میں انہوں نے اپوزیشن کو کوئی NRO کی بات نہیں کہی، ان کو چور ڈاکو کے القاب سے نہیں پکارا، اور اپوزیشن نے بھی ان کی بات کو تحمل سے اور سکون سے سنا۔ تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ سبق سیکھے ہیں دونوں سائیڈوں نے، اور آئندہ شاید اس طرح کے تانے اگر نہیں دیے جائیں گے تو کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی اور پھر شاید اکٹھے بیٹھنا ممکن ہوگا۔ لیکن اگر یہ NRO کے تانے دیے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کون بیٹھے گا جس کو یہ خیال ہو کہ میٹنگ کے بعد پھر کوئی کاغذ لہرایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ میٹنگ میں آئے تھے NRO مانگنے کے لیے، تو ظاہر ہے پھر تو اپوزیشن نہیں جائے گی۔ یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، لیکن اچھے سائن نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر یہ ٹرینڈ قائم رہا تو شاید یہ اپوزیشن اور حکومت کا اکٹھے بیٹھنا ممکن ہو جائے۔ اس کمیٹی میں جو اس وقت بنائی جا رہی ہے، جوائنٹ کمیٹی آف سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی آن الیکٹرل ریفارمز،
अच्छा अहमद साहब आप मौजूद हैं तो जरा मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जो अभाम पैदा किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के मामलात पर कि भाई मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि ऑपोजिशन खुद भी कर रही है, वो कह रहे हैं कि इसमें भी चोर बाजारी हो जाएगी, इधर भी वोट चोरी करने का बंदोबस्त कर लिया है इन लोगों ने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी वफाक को इस वक्त निशाना बना रहे हैं। आप समझते हैं शफाफियत का जो एक पैरामीटर है उसके ऊपर, उस मयार पर पूरा उतरने के लिए ऑपोजिशन क्या सोच रही है जो उसको रिलक्टेंट है वो इन सारे चीजों पर? देखिए, हमारे यहाँ चूंकि आम ये वोटिंग की पूरे प्रोसेस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है और ये 2018 के इंतखाबात में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के कोलैप्स हो जाने की वजह से ये एतमाद और भी कमजोर हो गया है। ठीक है। तो ख्याल ये आम तौर पे किया जाता है कि कुछ खुफिया ताकतें हैं वो इंतखाबी नताज पे असरअंदाज होती हैं इस तरह से कि किसी न किसी सिस्टम को वो कंप्रोमाइज कर देती हैं। जैसे 2018 में उनका ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक आरटीएस बैठ गया, ठीक है, सिस्टम बैठ गया, तो उसके नतीजे में वो आप ये समझते हैं कि जैसे ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके साथ कोई मैनिपुलेशन हो सकती है और रिजल्ट फिर हमें तो सामने नजर नहीं आएंगे, तो रिजल्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। लेकिन तो एतमाद प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन अहमद साहब फिर इसमें सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी एक खुद भी एंटिटी रखता है और वो इदारा पूरी तरह से इस सारी चीज़ों की जुजियात को समझते हुए और इसके तमाम कंसर्न्स को समझते हुए दोनों फरीकैन, ज़ाहिर है ऑपोजिशन और हुकूमत की जानिब से उनको एड्रेस किया जा सकता है, जो कि अभी तक मैंने नहीं देखा। आप फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या रोल, क्योंकि ज़ाहिर है जब अगर इस्लाहात हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी तो फिर अगला कदम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है ना सर, along with the NADRA and some other, the liaisons. जी बिल्कुल, लेकिन एक हद तक ही इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकता है, कानून साजी का काम तो पार्लियामेंट में होना है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना काम मुकम्मल करके हुकूमत को पहुंचा दिया और पार्लियामेंट को पहुंचा दिया, 2-3 दफा रिमाइंडर दिए, अब वहां पे उस डिस्कशन ही नहीं हो रही। तो अब ये इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या रोल अदा कर सकता है मजीद? अब इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन ही नहीं हो रही और उनको मशीन नहीं बनाई जा रही है, लोगों को दिखाई जा रही है। ये किसी और का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये मैंने कहा कि माजी में तो ऐसे होता रहा है, माजी के करीब में, लेकिन अभी हाल ही में जो अटॉर्नी जनरल साहब की मीटिंग हुई है उससे मुझे कोई उम्मीद पैदा हुई है कि शायद हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पूरा एतमाद में लेके कोई कंसल्टेशन प्रोसेस करना चाहती है। अगर वो करेगी तो उससे फिर अच्छे नताज बरामद होने की तवक्को की जा सकती है। वेल थैंक यू वेरी मच। अहमद बिलाल महबूब साहब हमसे बात कर रहे थे, सदर हैं पिलडाट के, और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। कह रहे हैं कि जो हकाइक हैं ज़मीनी जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें वो ऑप्टिमिस्टिक हो गए। वो कह रहे हैं कि शायद अब अपोजिशन और हुकूमत जो है वो इस्लाहाती एजेंडा, जो कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर बात हो रही है, उसमें शायद कहीं हमें वो नज़र आए कि बैठेंगे भी, टेबल टॉक भी होगा, लेकिन एक जो ट्रस्ट डेफिसिट की फिजा है बिटवीन गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, शायद ये परेशानी का बाइस बन सकती है। सियासी जमातें इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, ज़रा इस पर अब बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि अब जरा सियासी जमातों का मौक़िफ़ ले लेते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर क्या बात हो सकेगी या नहीं, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद का जो इंदिया शेख रशीद साहब ने आज दिया है कि हुकूमत और अपोजिशन एक साथ होकर बैठ जाएंगे, इसमें किस हद तक सदाकत है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, एमएनए है, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज हैं, एहसन इकबाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, सरदस्त तो ज़ाहिर है आप सबके सामने जो मामला है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है जो कि 25 जुलाई को मुनक़्क़द होने जा रहे हैं। इस दौरान जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है इसमें वही रिवायती सारी सियासत दिखाई दे रही है। क्या अभी तक का जो बयानिया है मुस्लिम लीग नवाज का, आप समझते हैं कि उसी के मद में आपको वोट पड़ेगा, या फिर जो आपने ज़ाहिर है एक भरपूर तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत चलाई है वहाँ से अवाम आपको यकीनन इलेक्ट करेंगे, या उस बयानिए से जो अभी हम देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम में ये आपको फेवर करेगा? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो 5 साल हुकूमत रही है उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं, जिसकी बड़ी वजह यह थी
کہ ہماری جب مرکزی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کو ڈبل کر دیا تھا اور اس سے وہاں پر تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ بھی اس وقت قومی مشن یا نعرہ بن چکا ہے. اور اس کی آپ نے سب سے بڑی مثال دیکھی کہ جب پاکستان کے اندر مختلف ضمنی الیکشن ہوئے تو پے در پہ پی ایم ایل این کو کامیابی ملی اور وہ کامیابی اسی بیانیے کے کامیابی ہے. تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر بھی اگر آزاد منصفانہ انتخابات ہونے دیے گئے تو مسلم لیگ نون واضح کامیابی حاصل کرے گی. ایسے صاحب واضح کامیابی حاصل کرے گی. آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر, ہم نے دیکھا یہی ہے ماضی میں کہ جس کی ظاہر سینٹر میں حکومت ہوتی ہے وہی ان دونوں جگہوں پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, چاہے گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز فیور کرے گی پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیے, جہاں تک گلگت بلتستان کا سوال ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ وہاں پر میجورٹی لینے میں ناکام ہوئی. درست ہے. ورنہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جب وفاقی حکومت میں تھیں تو انہیں بہت واضح مینڈیٹ ملا تھا. اس دفعہ پی ٹی آئی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکی تھی اور جو انہوں نے حکومت بنائی ہے وہ پھر دیگر آزاد امیدواروں کو حکومتی وسائل کے ذریعے فلور کراسنگ پہ مجبور کر کے اپنی جماعت میں شامل کر کے اس طرح انہوں نے اکثریت حاصل کی ہے. اور کشمیر کے اندر جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے وہ اس لیے زیادہ حساس ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی جس کے دور میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت نے ہڑپ کیا ہے اور یہ پاکستان میں ایسا واقعہ 72 سال میں نہیں ہو سکا چونکہ بھارت ہمیشہ پاکستان سے خائف رہتا تھا. اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے جس دوران وہ بے خوف ہو کے مقبوضہ کشمیر کو اپنی ریاست میں ضم کر گیا اور اتنا بڑا قدم اس نے پہلے کبھی نہیں اٹھایا تھا. تو کشمیر کے عوام اس بارے میں بڑے حساس ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا کے شاید کشمیر کی تقسیم کے فارمولے پہ عمل کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر کے اندر پذیرائی نہیں ملے گی. اچھا ایسے صاحب اب ذرا ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. آج شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہو لینے دیں, پھر یہ اپوزیشن ہوگی اور حکومت ہوگی, ہم سب بیٹھیں گے اور بہتر طریقے سے ہو جائے گا معاملہ. تو وہ این آر او والے جو معاملات ہیں کیا وہ طے ہو گئے ہیں؟ جہاں تک قومی معاملات ہیں اس میں تو ہمیں شیخ رشید صاحب کی کسی مداخلت یا پیشن گوئی کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن نے آج تک جہاں کہیں ملک کا مفاد ہوا ہے اس کے اوپر اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ اس وقت درپیش ہے یہ حکومت کو یکا یک یاد آیا ہے جب 10 ضمنی الیکشن وہ ہاری ہے اور وہ چاہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے جیسے آر ٹی ایس کے سسٹم میں اس نے دھاندلی کی تھی وہ ان مشینوں کو الیکٹرانک دھاندلی کے لیے استعمال کرے. اور ہمارا یہ موقف ہے کہ جو بھی انتخابی قوانین میں یا طریقہ کار میں تبدیلی لانی ہے جب تک اس پر قومی اتفاق رائے نہیں ہوگا تو اگلا الیکشن لا محالہ متنازع ہو جائے گا, ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کوئی یک طرفہ ترامیم کرنے کی بجائے جیسے اس نے آرڈیننس جاری کیا پھر قانون کو بلڈوز کیا اور پھر اسے پتا چلا کہ وہ اس بلڈوز کرنے میں آئینی ترامیم کو بھی اس طریقے سے نہیں اس نے چینج کیا جیسے کہ 2/3 اکثریت چاہیے, وہ سادہ اکثریت سے آئینی ترمیم لا رہی ہے. تو اب اس پہ اسے ہزیمت کا سامنا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ذمہ دارانہ کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو لیڈ لینی چاہیے. وہ تمام جماعتوں کو بلائے اور جو انتخابی اصلاحات ہیں ان پر کنسنسس کرے. ہم پارلیمنٹ سے اس پہ قانون سازی کریں گے اور جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں انہیں ہر قیمت پہ غیر جانبدار رہنا چاہیے. اچھا ایسے سب آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو تھا وہ ظاہر وہ ٹیسٹ ہو چکا ہے. ابھی میں احمد بلال صاحب سے بات کر رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے اب معاملہ یہ پھنسا ہوا ہے کہ ظاہر ہے جب تک پارلیمانی کمیٹی کے لوگ نہیں بیٹھیں گے ظاہر وہ الیکشن کمیشن کی جانب فارورڈ نہیں ہوگا. تو اس کی ٹیسٹنگ کرنے کے بعد کیا آپ لوگوں کے سامنے تحفظات آئے ہیں اور اس پر ابھی تک کیوں نہیں کام شروع کیا؟ دیکھیے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہو چکا ہے
जी। اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے جس پہ اسے نان فیزیبل قرار دیا جا چکا ہے. اچھا. اسی طرح جرمنی، آئرلینڈ اور بہت سارے ایڈوانس اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو انسیکیور، غیر محفوظ طریقہ ووٹنگ قرار دیا جا چکا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کے حوالے سے تحفظات ہیں. جس کے قبضے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہوں گی وہ بآسانی اس کے اندر چپ تبدیل کر سکتا ہے یا کوئی میل فنکشن اس میں ڈال سکتا ہے. اگر 3 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہوں گی تو 3 لاکھ آپ کو میل فنکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 10-20 ہزار کو اگر آپ میل فنکشن کر دیں تو اس سے آپ 30-40 حلقوں میں الیکشن کے نتائج بدل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے. جب تک کہ اس پر کوئی قومی اتفاق رائے نہ ہو، اس کے اوپر اصرار کرنے کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ حکومت دھاندلی الیکٹرانک طریقے سے کرنا چاہتی ہے تاکہ جس طرح ڈسکے میں پکڑے گئے تھے ان کے لوگ، اگر پریزائڈنگ آفیسرز ہائی جیک ہو گئے تھے اور ان سے نتائج حاصل کر لیے گئے تھے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں تو ہوئیں گی حکومت کے قبضے میں یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کے قبضوں میں ہوں گی، تو وہ جو چاہے مرضی اس میں نتیجہ نکال دیں اور آپ کو کوئی ثبوت بھی نہیں ملے گا. اچھا، اب آپ سے آخری کامنٹ ہے، لاسٹ بتائیے. اپوزیشن کی اس تقسیم یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے خلاف جو زیر سیاسی مہم کے دوران، جو کہ انتخابی مہم ہے، اس دوران جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ان دا ٹرم آپ کہیں نہ کہیں حکومت کو فیور کر رہے ہیں بکھری ہوئی اپوزیشن بن کے؟ جی دیکھیے، ہمارا تو پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو صاحب کی طرف توپوں کا رخ نہیں ہے. انہوں نے ہی ہماری طرف توپوں کا رخ کیا ہے اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر کسی سطح کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جو دونوں مل کر مسلم لیگ نون کو ہدف بنا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا ہدف تو عمران خان صاحب ہیں اور ان کا یہ جعلی نظام ہے. تو اس لیے مسلم لیگ نون کی جتنی تنقید یا جو بھی توپوں کا رخ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہے. اسے ہم اپنا حریف نہیں سمجھتے. ہم اپنا حریف عمران خان صاحب اور اس نظام کو سمجھتے ہیں جس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. احسن اقبال ایم این اے رہنما مسلم لیگ نواز ہم سے بات کر لیے اور ظاہر اپنا انالیسس بھی دے رہے تھے، اپنا اوپینین بتا رہے تھے کہ ہم جتنی بھی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اس میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر شاید یہ خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین شاید کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور وہ اس طرح کا بیانیہ لے کر سامنے آئے ہیں. بہرحال اب اوپینین ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حکومت وقت کیا کہہ رہی ہے، حکومت کا اس پر کیا موقف ہے. مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر رمیش کمار ماکوانی جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تو ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے، آزاد کشمیر کے الیکشنز کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، انتخابی مہم کے حوالے سے پرائم منسٹر بھی اب جانے والے ہیں، شیخ رشید صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، لیکن اس سارے سسٹم میں ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے جیسے بھی سوال کیا احسن اقبال صاحب سے بھی، تو میں یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ اس وقت تک جو آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے معاملہ، اس میں شاید کسی حد تک سیاسی جماعتوں کا اثر رسوخ تو ہے لیکن برادری سسٹم اور باقی سارا کچھ بھی ہے، لیکن ایک اور معاملہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہو اور وہ ہے علی امین گنڈاپور جیسے جو شخصیات ہیں، ظاہر ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں حکومت کو پرابلمز آ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ السلام علیکم. اوکے، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری منظور حسین، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو ذرا پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اگر یہ کہتی ہے کہ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ، اس لیے ان کا بیانیہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے خلاف ہو گیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ چودھری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی مہربانی، تھینک یو. چودھری صاحب ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن انتخابی مہم جو ہے زور و شور سے جاری ہے اور بلاول صاحب جو ہیں وہ ہر باری اب دیکھنا شروع کر دیں کہ مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے. ابھی احسن صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے کوئی آپس میں ساز باز تو نہیں کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی والوں نے؟ کیا مطلب ہم نے کیا دیکھنا شروع کر دیا؟ بات ہی نہیں سمجھ آئی. میں سر یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کیا آپ جو دیکھنا شروع کر دیا مسلم لیگ نواز کیا کر رہی، کیا مطلب اس کا؟ سر مجھے آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے، دوبارہ کہیے گا چودھری صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا مطلب اس بات کا جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم نے مسلم لیگ نواز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کیا مطلب اس بات کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قدم ہے اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ادھر لڑ رہے ہیں، وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہاں پہ نون لیگ کے امیدوار نہیں ہیں.
کیا نون لیگ پہ کوئی سیاسی بات نہیں ہو سکتی؟ کوئی پابندی لگی ہے اس ملک کے اندر کہ نون لیگ کے خلاف کل انہوں نے بڑا واضح کہا کہ مریم نواز کے متعلق کوئی پرسنل بات نہیں کرے گا پیپلز پارٹی پر کوئی بھی کارکن، لیکن کیا آپ سیاسی بات نہ کریں؟ کہ یہ نہ کہیں کہ ان کے بجٹ کے اندر لوگ غیر حاضر تھے، ہمارے واصف رضائی صاحب بیماری کے باوجود گئے، کیا یہ کہنا غلط ہے بات ہے کہ یہ اپوزیشن نہیں کر رہے؟ کیا یہ کہنا غلط بات ہے؟ اس میں کون سی غلط بات؟ کیا غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اگر ٹھیک ہے جوئی صاحب آپ کا آرگیومنٹ آ گیا، لیکن پھر جب وہ پی ڈی ایم فرم تھی تو اس وقت وہ سارے بڑے اتحاد کے ساتھ تھے، مریم بی بی لاڑکانہ گئی تھیں، وہاں جا کر انہوں نے نعرے لگائے تھے، اور پھر اسی طرح بلاول صاحب بھی بڑے نیئر ڈیئر ہو گئے تھے، تو یہ بکھر گئی نا اس کا مقصد ہے اپوزیشن، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی آپ کی وہ تو بکھر تو گئی ہے، بکھر گئی کوئی خبر تو نہیں ہے نہیں، تو اس کا فائدہ حکومت کو نہیں پہنچ رہا آپ کا خیال ہے چودھری صاحب؟ فائدہ اگر ہم نے تو اس بار بھی اکٹھے کر کے دیے تھے اپنے سارے امیدواروں، سارے ایم این ایس کہا تھا کہ یہ آپ کے حوالے کریں، چلائیں آپ ان کے خلاف موومنٹ، لیکن اگر کوئی نہیں چلانا چاہتا تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے تو کہا کہ یہ تو الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا چاہتے تھے، ضمنی الیکشن کا، ہم نے کہا ضمنی الیکشن لڑیں، اور سب سے پہلے ہم نے لڑ کے دکھایا، پھر ہم نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن لڑیں، ہم نے سب سے پہلے خود سب سے سینئر آدمی کو چونکا اس الیکشن کے اندر، یوسف رضا گیلانی کو، اب انہوں نے کہا تھا کہ استعفے دیں گے، یہ دے کر دکھائیں، وہی دیکھیں نا، ایک آپ کا ایک لائے عمل ہوتا ہے، آپ جس چیز کو دوسروں کے لیے اچھا سمجھتے ہیں اسے پہلے کر کے تو دکھائیں، ہم نے تو دونوں چیزیں کر کے دکھائیں پہلے۔ اچھا جیسے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو انہوں نے بات کہی اس سے وہ پھر پیچھے ہٹ گئے اور پھر ہمارے سامنے معاملات۔ اب آج سوال یہ بھی ہے، نقطہ اٹھایا جا رہا ہے، شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ ذرا یہ انتخابات ہو لینے دیں آزاد کشمیر کے، تو پھر حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھی آپ کو نظر آئے گی، تو وہ جو ساری چیزیں تھی این آر او وغیرہ کی اور کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کی، کیا وہ معاملات طے ہو گئے ہیں چودھری صاحب؟ جی، حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ تو اب بھی بیٹھتی ہے ادھر، روز کمیٹیوں کے اندر جو کمیٹیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، جو ہوتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ، وہاں پہ تو سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، جو بھی نیشنل ایشوز ہوں گے اس کو دیکھیں گے۔ اوکے، نیشنل ایشو، لیکن مجھے سر آپ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی ہے اس میں کام کہاں تک پہنچا؟ نام تجویز ہو گئے، نام سامنے آ گئے، ناموں کے بعد اب آگے کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے معاملے پر حکومت کے ساتھ؟ صبح کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا جلدی کیا ہے ان کو؟ انہوں نے آرڈیننس پاس کر دیا، پہلے تو آرڈیننس لے کر دیا رات کے اندھیرے میں، پھر نیشنل اسمبلی سے بولڈوز کر دیا، اب یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، کس لحاظ سے بیٹھے؟ یا تو یہ دونوں سٹیپس واپس لیں، نئے سرے سے بل پہ بحث کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوگا تو کوئی بیٹھے گا، صرف بیٹھنے کے لیے تو نہیں بیٹھا جا سکتا کہ آئے جی بیٹھیں جی بس بیٹھتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں جوئی صاحب، آپ ذرا ساتھ ہی رہیے گا۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بیٹھ نہیں سکتے، انتخابات کے بارے میں باقاعدہ طور پر حکومت دوبارہ ری فریم کرے چیزوں کو اور پھر ہم سے بات کرے، مطلب صرف بٹھانے کی حد تک بات نہیں ہونی چاہیے، پھر ظاہر دونوں جانب سے جو فریقین ہیں، حکومت اور اپوزیشن، ان کے اپنے جو پوائنٹرز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ایک لاہے عمل ترتیب دیا جائے، لیکن انتخابی اصلاحات میں جلدی کیا ہے؟ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف اتنی جلدی چاہتی ہے، اس پر جواب لے لیتے ہیں کیوں جلدی چاہتی ہے۔ رائٹ آفٹر دس بریک، یو واچنگ ساتھ سے آپ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے جاتے ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری منظور حسین، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو انتخابی اصلاحات کی جلدی کر رہی ہے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی جلد بازی میں ہو رہا ہے اور کیا اس کو نیولی ڈرافٹ نہیں کیا جا سکتا؟ چودھری صاحب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے احمد بلال محبوب صاحب سے، تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ ظاہر گزشتہ دنوں میں دیکھنے میں ملا ہے کہ تاج حیدر صاحب جیسی شخصیات جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر ظاہر بیٹھک بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، تو ایک یہ سنجیدہ عمل اختیار کرنے میں اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے جو ابھی تک کی تحفظات ہیں وہ کسی پیپر پہ بھی نہیں آئے، صرف باتوں کی حد تک بات ہو رہی ہے۔ یہ بات ہم نے پارلیمانی کمیٹیز کے جو لوگ ہیں ان سے بھی سنی کہ صرف الزام تراشیاں ہو رہی ہیں یا یہ تحفظات کی بات زبانی جمع خرچ ہو رہی ہے، باقاعدہ ڈاکیومنٹ نہیں کیا گیا ابھی تک ان چیزوں کو۔ چودھری صاحب کیا کوئی ڈاکومنٹڈ یہاں پہ کوئی دعوت دی گئی ہے حکومت کی طرف سے؟ وہاں پہ بھی زبانی باتیں ہو رہی ہیں، آگے سے بھی زبانی باتیں ہو رہی ہیں،
میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب کوئی سنجیدگی نظر آئے گی تو دوسری طرف سے بھی سنجیدگی نظر آئے گی. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا مشینیں پاکستان میں الیکشن دھاندلی کرتی ہیں؟ مشینیں تو پچھلی بار RTI سسٹم تھا وہ بند کر دیا گیا, اس کی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی. اور آپ پھر مشینوں کی بات, انڈیا میں جب مشینیں نہیں تھی تب بھی الیکشن فیئر ہوتا تھا, وہ آج بھی فیئر ہوتا ہے جب مشینیں ہیں. مسئلہ تو وہ ہے کہ اس کو الیکشن کو کیسے آپ نے فیئر فری کرنا ہے. تو اسے میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, لیکن یہ جو سسٹم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ظاہر سیاسی جماعتوں کی جانب سے, آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن سسٹم کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بھی ذمہ داری تو پارلیمان کے لوگوں پر ہے, چاہے وہ اپوزیشن کا حصہ ہوں یا حکومت کا حصہ ہوں. تو اس جانب ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس جانب کیوں نہیں پیش قدمی ہو رہی, ادھر کیوں نہیں کام ہو رہا؟ پیش قدمی میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا, بار بار ایک ہی سوال آپ کر رہی ہیں. میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ اگر یہ آرڈیننس جاری کر کے رات کے اندھیرے میں 5 منٹ میں بل پاس کر کے, اس کے بعد آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ اپوزیشن کو کیوں آپ بار بار سوال کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ اگر یہ اتنی جلدی اکیلی PTI نے الیکشن لڑنا ہے اگلا, اگر تو اکیلی PTI نے لڑنا ہے تو یہ طرز عمل ٹھیک ہے, ورنہ پہلے تو حکومت کو کہنا کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے, جس عمل میں ساری سیاسی جماعتوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس کو آپ کیسے اکیلے کر سکتے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ کوئی نہ کشمیر پہ وزیر اعظم بیٹھنے کے لیے تیار ہے, وہاں پہ کشمیر پہ بھی لیڈ آرمی چیف کر رہے تھے, افغانستان پہ آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں, جو جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پہ آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ پتا چلے کہ لیڈ کون کر رہا ہے پاکستان کو. اوکے چودھری صاحب, جیسے اسی بات کے ساتھ ذرا آزاد کشمیر کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پر تھوڑی سی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ پرسوں بھی ہم سن رہے تھے, بلاول صاحب فرما رہے تھے کل بھی, کہ ظاہر 3 نسلوں نے ہماری وہاں سرو کیا ہے, اور اس دفعہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ جائے. لیکن آپ ابھی, میں احسن صاحب سے بھی یہی بات کری تھی اور آپ سے بھی, ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو سینٹر میں حکومت بناتا ہے وہی وہاں تک رسائی بھی حاصل کر پاتا ہے. تو یہ جو ساری صحیح ہے انتخابی مہم کی, یہ کارکردگی کو شاید چیلنج کرنے کے لیے ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف مضبوطی کے ساتھ اتری ہے گراؤنڈ پر, اور مسلم لیگ نواز بھی وہاں کافی حد تک مضبوط ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ بہت پیچھے چلا گیا ہے؟ چودھری صاحب, ہماری بھی حکومت رہی ہے, جی بالکل رہی ہے, پہلے ہماری حکومت تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ نہ لیں, اس کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا الیکشن فیئر اینڈ فری کروائیں گے, یہ سوال ہے. کسی کو ایک سیٹ نہ ملے. آپ کی حالت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے, سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیمپین شروع کرائی, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے, تو باقی جماعتوں کی بڑی تیاری. اگر اتنی تیاریاں تھیں ان کی تو پہلے اناؤنس کر دیتے. وہ انتظار کرتے رہے کہ ہم کس کس کو ٹکٹ نہیں دیتے تاکہ وہ دیں ان لوگوں کو ٹکٹ. یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جوئی صاحب, انشاءاللہ کسی اور روز آپ سے اس پر مفصل گفتگو کریں گے. آج کے لیے بہت شکریہ. چودھری منظور حسین, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ہم سے بات کرنے کے لیے. پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا ڈفرینس آف اوپینین جو لوگوں کا ہے وہ سامنے آئے, اور انتخابی اصلاحات کے معاملے پر اپوزیشن کو بار بار کہا جا رہا ہے تو حکومت بھی اپنا موقف بتائے کہ حکومت نے کس حد تک ان لوگوں کو ظاہر انگیج کرنے کی کوشش کی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ شاید پینڈنگ ہی ہوتا رہے گا. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.